मैं आप सभी नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। माटी का पुतला है तू। पांव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दुबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो दर्द से कराहता हुआ साकन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज का मुंतजिर हो। मेरे अनमोल लाल, मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मट्टी उठाकर उसके जख्मों पर छिड़की। 2-4 ठंडी सांसें कौवे को दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत के बजाय इत्मीनान झलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कौवे को 1-2 बार थपक कर वहां बैठा दिया और घर लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नुमायां कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई थी। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो उसके जबड़ों पे घोंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घोंसे के जोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर से धड़कने लग जाता और वो सहमी नजरों से एक और घोंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल तो उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद किया, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने यह कहा, तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहान में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा। बगैर धक्का खाकर औंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो 2 मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना मेरी कोहनियाँ जल गईं। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम कर, तड़ाक की आवाज़ और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को खींचते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और गलफड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ पर। उस दिन के बाद उसने अपने बाप के आगे कोई शिकायत न की, ना अपनी खाला के घोंसों का कोई जवाब दिया। बस चुपचाप घोंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घोंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घोंसे सहकर सो जाता। उस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी अड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बैठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सहन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी? एक झूला था जिसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए बाजू जिस्म से चमटाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम घर नहीं आया, न जाने गांव में क्या करता रहता है यह लड़का। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा नंगा हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। उस बच्चे को समझाओ वरना यह घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने 1-2 बार आवाज़ दी, मैं आ गया अब्बा, मैं आ गया हूँ।
لیکن نہ اس کے باپ نے کچھ سنا اور نہ اس کی خالہ نے۔ جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو کریم ان کے قریب آیا اور بولا، میں تو کب کا بیٹھا ہوں خالہ۔ اس کا باپ حکا ایک طرف کر کے اس کی طرف بڑھا، کیوں بے، تیری ماں کیا مر گئی؟ تو ہر بندھن سے آزاد ہو گیا، گھر گھر میرے گلے ہو رہے ہیں۔ ایک تھپڑ کریم کے منہ پر پڑا۔ اس کے جی میں آیا کہ باپ کے ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان بے حس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چپ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا، کانٹا چپ گیا میرزادے کو، آفت آ گئی اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر اور دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال لے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھتی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے جو کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ جیسے تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو وہ بات یاد آ گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا تھا کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائی اور خالہ کی کھرتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا، دیا لڑک کر اس کی گود میں آ گیا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہو گیا، ابا دوڑیو میرے ابا، میں جل مر رہا ہوں ابا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، آگ پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا دہنا بازو تہنیران اور دہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھیں، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا۔ اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں پر سنبھالے آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بدن سے پسینہ پھوٹ نکلا، اس کا سارا جسم سن ہو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب آ گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا مجھے، بتاؤ کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو۔ میرے ننھے بچے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے، بتاؤ نا۔ ایک نہیں آواز آئی، وہاں کانٹا چپ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہ تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا، یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چپ گیا تھا، خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، آئے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم ان کو اٹھا نہیں سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ ارے لانا، ذرا کھانڈ لانا، کریم کے منہ پر ڈالوں۔
یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے رہتے ہیں، اکثر تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر آ کھانا کھا لو، پراٹھے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑا تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کروا دیا گیا۔ کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم چارپائی پر بل کھا رہا تھا۔ گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں میرے بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی پوربی چراگاہ کے اترنے پر نیم کے درختوں کا ایک جھنڈ ہے نا، سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانہ ڈال لاؤ۔ جاؤ گے نا بابا؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سر و پا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر کریم کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا کوے کے پاس پانی رکھ دیا اور دانہ بکھیر دیا۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا، اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ سمجھ نہ سکا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا، بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا ابا۔ اب ذرا بیل کھول دوں، باہر جانے کا وقت ہو گیا۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح و شام کوے کے لیے دانہ پانی لے کر جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا، اسے کہتا، بلان آغا صبح حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے ہیں، لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا ہے کروٹ بدلنے سے کچے زخم پھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے۔ اس نے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم اور پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا، اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولی۔ حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی بچہ ہوش میں آ گیا۔ کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے اب؟ طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟
جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چپ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، توبہ، آج آخری بار اسے دانے ضرور ڈالاؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت بہتر ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانہ دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چر رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا پھر کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا ہوا لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ گیا۔ پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھل گئی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے۔ انہوں نے کریم کی نبض ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اس لیے جانبر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگو، میرے بچے کی ایڑھی میں کانٹا چپ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے اڑ گیا، اس کوے کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پھاہا رکھو۔ لوگو، تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟